अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कश्मीर में भारतीय जारियत जारी है और कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हुआ है। कर्फ्यू के बाइस जो है वो वहां पर ग़िज़ाई किल्लत भी है और जुम्मे की नमाज के बाद भी हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ के वहां पर लोग मुज़ाहरे और एहतजाज करते रहे। गली गली कूचा कूचा एक ही नारा लगाया जा रहा है कि भारत जो है वो वापस जाए। यही गूंज है हर तरफ कि इंडिया वापस जाओ, हम आज़ादी चाहते हैं। लद्दाख के लोग भी भारतीय सरकार से नाराज हैं और कारगिल में कानून साज असम्बली का दर्जा ना मिलने पर वहां पर मुजाहरे हैं। छठा रोज है कर्फ्यू का। भारत ज़ाहिर बैनुल अक़वामी मीडिया को भी उस तरीके से वहाँ एक्सेस नहीं है। लोकल मीडिया पर भी पाबंदी लगाई है कि पता चल सके कि वहाँ पर हालात क्या हैं। लंदन में, ब्रसल्स में, जापान, अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो कश्मीरी डायस्पोरा है एहतजाज कर रहा है, पाकिस्तानी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इस जुल्म व बर्बरियत पर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हालात संगीन होते जा रहे हैं और मजीद जो है वो संगीनी की तरफ जाएंगे। नहीं चाहते कि वहाँ खून खराबा हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो है जो चाइना से वो मिल के आए हैं ये भी कहा है कि एक होप उसमें यह कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया है चाइना ने। कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में हमारी क्या हिकमत अमली होगी। ज़ाहिर 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर हमने मनाना है और 14 अगस्त हमने ज़ाहिर यकजहती करना है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही साथ जो है वो कराची के अंदर भी जो सूरत हाल है, कराची में कचरा उठाने के लिए और बारिशों से निमटने के लिए जो सूरत हाल हो जाती है, उस पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद होंगे राना अफजल साहब, फैसलाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। सदाकत अब्बासी साहब इस्लामाबाद से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से लाहौर से मौजूद होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि अली ज़ैदी साहब से बात करेंगे और कराची की सूरत हाल समझेंगे कि वो यहाँ पर आए तो क्या 14 अगस्त तक वो मसला हल होगा या नहीं। जनरल साहब आपसे स्टार्ट करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, हम जिस तरह जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुनिया के ममालिक से राब्ता कर रहे हैं, कहीं खुद गए वजीर खारजा, कहीं टेलीफोन किया गया, कहीं खत लिखा गया। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान जो है वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, आपके पास आने से पहले मैं जरा एक बीबीसी की रिपोर्टर हैं, उन्होंने वहां पर उसकी कुछ कवरेज की है, जरा वो दिखाना चाहूंगा, फिर आपकी तरफ ये अपना सवाल लेके आऊंगा कि वहां जो कुछ हो रहा है, भारत जिस तरह दबाने की कोशिश कर रहा है, इसके असरात क्या निकलने वाले हैं रीजन में, जरा पहले वो दिखाइएगा। हमें इराक पहली ना मंजूर था और ना अब मंजूर है, और आईनी हिंद हमें कभी मंजूर नहीं था और ना होगा। हम क्या चाहते हैं, इसीलिए इतनी आवाम आज सड़कों पे इसलिए इतने एहतजाज कर रहे हैं भरपूर अंदाज में। बच्चे, औरतें, जितने भी यहाँ के कश्मीरी लोग हैं वो सब बाहर निकले हैं। हम आज़ादी चाहते हैं, भारतीय तसल्लुत से, इस साम्राज्य से हम आज़ादी चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, नजर से बोला, नबी के सदके, कुरान के सदके, we fight, we fight, we fight। जी ये तो वहाँ पर एहतजाज जो जारी है, वहाँ पर कई लोग इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत भी है। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारी जो पोजीशन है, अपनी पोजीशन पे खड़े होकर हम कश्मीर के मसले में किस हद तक जो है वो अपना किरदार अदा कर पा रहे हैं। देखिए मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना का मसला बना था 90s में, तो उस वक्त तक तो हमारी कौम को, ये मुसलमानों को भी इसका इल्म नहीं था। एक चीज़ सामने आई थी, द कॉवेनेंट ऑफ सर्ब्स, जिसमें लिखा हुआ था कि जो मुसलमान यूरोप और वस्ती यूरोप में आके आबाद हुए हैं, इनको पहले तो ऑप्शन दी जाएगी कि ये कन्वर्ट कर दें, क्रिश्चियन बन जाए, अगर नहीं होते तो ये मुल्क छोड़ दें, और तीसरी ऑप्शन ये है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए। और वहाँ पे जो इंसानियत का खून हुआ, जिस तरीके से दुनिया देखती रही, जिस दिन तक लोग खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए, दुनिया को भी इसका एहसास नहीं हुआ, दुनिया के साथ आके फिर उसके बाद जो हालात हुए, बहरहाल हम जब जानते हैं। अब कश्मीर के जो इशू है ना जी, इसमें 4 फरीक हैं टोटल, यूएन,
جو گزشتہ 70 سال سے ایک ریزولوشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، 15 دفعہ اس کو پاس کی ہے، ایک قدم آگے سے موومنٹ نہیں ہوئی۔ دوسرے ہیں کشمیری، جو گزشتہ 3 دہائیوں سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شاید کشمیری اور کچھ نہ کر سکیں، وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور تیسرا فریق ہے بھارت، جو ایک غازبانہ قبضہ برداشت اس کے اوپر اس کو قابو رکھنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ گزشتہ یہ 5 اگست سے پہلے تک وہاں پہ پاکستان کی ٹوٹل فوج سے تقریباً 1 لاکھ زیادہ فوج کشمیریوں کو سبڈیو نہیں کر سکی، اور اب جو ایڈیشنل فورسز آئی ہیں وہ پاکستان کی فورسز سے تقریباً 3 لاکھ فورسز زیادہ ہیں۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم یہ جو مسلمانوں کے میجورٹی ایریاز کو ہم ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ چوتھا فریق ہے پاکستان۔ پاکستان نے بدقسمتی ہماری ہے کہ آج تک ہم نے سوائے لپ سروس کرنے کے، میں گزشتہ 2-3 دہائیوں سے یہ دیکھ رہا ہوں، یا UN جنرل اسمبلی میں ایک تقریر کر دینے سے، یا 5 فروری منا لینے سے، اس سے زیادہ ہم نے آگے کیا نہیں۔ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کاز کے لیے پوری دنیا کو گیلونائز کریں گے، یعنی کہ ہم نے ابھی تک کیا نہیں ہے، وہ ہم کرنا شروع کریں گے۔ اب اس سے پہلے بھارت اپنا کام کر چکا ہوا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی قیادت میں یہ جو سو کالڈ فری ورلڈ ہے، یہ جو سو کالڈ جو ڈیموکریٹک ورلڈ ہے، یہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس وائلیشن کا بارے بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھارت کے ساتھ ہیں۔ روس، جس کے بارے میں ہمیں شک تھا کہ شاید وہ پاکستان کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کو صرف ایک بیٹ کی طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ روس نے بھی بھارت کے سٹینڈ کی حمایت کر دی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ چین سے ہو کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ حمایت کا یقین تو دلایا ہے، لیکن چین کی وزارت خارجہ کا ابھی تک بیان کوئی نہیں آیا۔ جب آپ مسلمان ملکوں کی بات کرتے ہیں، ہم امہ کے غم میں مرے جا رہے ہیں، ہم سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ ہم سے UAE ناراض تھا کہ ہم ان کے دفاع کے لیے کیوں نہیں آئے۔ UAE سعودی عربیہ نے مل کے یمن میں خون خرابہ کر لیا، ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ پاکستان کی اور کشمیریوں کی جب بات ہوئی تو UAE کے امبیسڈر نے بھارت میں کھڑے ہو کر جو بات کی، اور اس کے بعد جو ان کی وزارت خارجہ نے بیان دیا، وہ میرے اور میرے کشمیری بھائیوں کے زخموں پر نمک اور مرچ دونوں چھڑکنے کے برابر ہے۔ سعودی عربیہ کے منہ سے ابھی تک بات نہیں نکلی۔ ملائیشیا نے لیوک وارم سے بات کی ہے۔ صرف ایک ترک پریزیڈنٹ ہے جو کھل کے آئے ہیں سامنے۔ ترکی فوج ہے جنہوں نے پاکستان کی فوج کی سرکردگی کا اظہار کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ عادل، پاکستان تنہا تھا، پاکستان تنہا ہے۔ اب اگر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا، دنیا اب نہیں دیکھے گی کہ پاکستان مضبوطی سے جو بھی پاکستان کا موقف ہے، صحیح ہے غلط ہے، وہ بحث بعد میں ہوگی، اس میں قائم ہے، اور پاکستان خود اپنے ساتھ کھڑا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے موقف کی تائید میں اپنی شہرگ سے دشمن کے پاؤں کو ہٹانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ پھر تو شاید آپ کی بات کوئی سنے گا، ورنہ اگر جو ہم کچھ کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں لگتا کہ رزلٹ کوئی پازیٹیو آئے گا اس کا۔ صداقت عباسی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کا یہ کہنا ہے، وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین سے جو رسپانس ہمیں ملا ہے وہ رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ دیگر ممالک سے بھی ہم نے رابطہ کیا، لیکن جنرل صاحب کا یہ خیال ہے کہ ماضی میں بھی تنہا تھے اور ابھی بھی ہم وہ اپنی حکمت عملی نہیں بنا سکے جس سے ہم اس کرائسس سے بچ سکتے۔ رحمان صاحب ذرا آپ اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ کیا واقعی ہم ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہیں یا پھر ہم نے کچھ کیا بھی ہے گزشتہ برسوں میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں، میں جنرل صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور جہاں انہوں نے ختم کی میں وہاں سے آگے چلوں گا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان اگر اکنامیکلی ایک بالکل فیلڈ سٹیٹ ہوگا تو ہماری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک پاکستان کا آرڈنری غریب آدمی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کی بات شاید سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسرا، جو کنٹری انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہوگا اس وقت ہندوستان کاری ضرب آپ پہ لگائے گا، اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستان ایک بیڈلی ڈیوائیڈڈ نیشن ہے اس وقت، اور یہ ہماری پولیٹیکلی ویکسٹ پوائنٹ تھا جس کے اوپر آ کے انہوں نے آپ کو ہٹ کیا، اور پھر ہماری جو اپنی غفلت ہے، آپ کے سوال کا جواب، یہ چیزیں تو اس کا الیکشن مینیفیسٹو تھا، اس نے اناؤنس کر کے کیا ہے، اس نے تیاری کر کے کیا ہے، اور یہ جو آپ کو امریکہ میں کہا گیا کہ جی میں میڈیٹ کروں گا، وہ اب کرے گا میڈیٹ جب یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور آپ میڈیشن افورڈ نہیں کرتے، آپ کسی کے ہاتھ میں اپنی شارگ نہیں دے سکتے۔
آپ کو اس کے اوپر ایک موقف لینا پڑے گا. جس طرح سے آج ہم آئسولیٹڈ ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, تو اب آپ کو بہت سیریسلی دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. کہ آپ کی تقریر جو جنرل اسمبلی کے فلور پہ ہوگی, کیا اس تقریر کو کوئی سنے گا؟ سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر آپ نے ہندوستان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, تو اب یہ بڑا سیریس میٹر ہے جس کے اوپر ایک نیشنل ریکنسیلیشن یا نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے میرے خیال میں, جو کہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا ہے عمران خان کی قیادت کے اندر. تو اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وی اسٹینڈ اے چانس, ادروائز اٹ از اے ہوپ لیس سچویشن. اوکے, بیڈ اکنامک کنڈیشن, عباسی صاحب, رانا صاحب کا خیال ہے کہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے. دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ بھارت کس صورت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بی جے پی مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کر رہی تھی, اور ہم ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ آئسولیشن میں جا رہے تھے, اور یہ میڈیشن اب ہوگی جب وہ اپنا تسلط مزید وہاں پر بڑھا چکا ہے. ان کے خیال میں یہ حکومت نہیں کر پا رہی ہے, اس مسئلے سے نہیں نمٹ پا رہی ہے. یور ٹیک آن. عادل صاحب بہت شکریہ. عادل صاحب, جو ہماری فورن پالیسی ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے دنیا میں, اس کی ایک ریلیٹو پوزیشن ہے. آج ہم نیا پاکستان نہیں پیدا کر رہے, ایک پاکستان ہے جو 70 سال سے چل رہا ہے. اس میں ہم نے ایز قوم اچھائیاں بھی کی, غلطیاں بھی کی. کشمیر کے بارے میں ایک طریقہ تھا, ایک سوچ تھی جو پچھلے 4-5 سال میں بدلی, اور اس بدلی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہم اور انڈیا بیٹھ کے حل کر لیں, لہٰذا انڈیا کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ کر لیں, یا وہ ہمیں ہرا دے یا ہم اس کو ہرا دیں, یا وہ ہم پہ نیوکلیر بام مار دے یا ہم مار دیں. اور تیسرا طریقہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلے اپنے بیانیے پہ لے کے آئیں, ان کو ایک ذمہ دار سیولائز قوم اور حکومت اور ایک ریاست کے طور پہ ہمارا امیج جائے, اور پھر دنیا جو ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھڑی تھی اس ایشو پہ, وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہونا شروع ہو. اور جو ہمارے دوست ہیں وہ ہیں, اور کچھ دشمن ہیں, اور کچھ نیوٹرل لوگ ہیں. ہماری حکومت نے شروع دن سے ایک سٹانس لیا کہ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ایک سٹرونگ موقف سے سامنے آئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ تقریر پاکستان کے لیے بھی تھی, پارلیمنٹ کے لیے بھی تھی, انڈیا کے لیے بھی تھی, اور ایک مہذب دنیا جو ہے ریسٹ آف دا ورلڈ اس کے لیے بھی تھی. اور اس میں بڑا پیغام تھا کہ ہمیں دنیا کو کیا دوبارہ سے کوئی مائٹ از رائٹ یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرف لے کے جانا ہے, یا ایک مہذب طریقے سے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں رانا صاحب کی بات سے بالکل اگری نہیں کرتا. پاکستان نے جو اپنا ایک روش بدلی ہے, ایک طریقہ بدلا ہے, ایک ڈپلومیسی کا سٹائل بدلا ہے, اس میں ہم خاصے کامیاب جا رہے ہیں. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے. انڈیا نے جو ایکشن کیا ہے اس کا ریئیکشن ہمیں انٹرنیشنل نیریٹو فیورنگ پاکستان, انٹرنیشنل نیریٹو گوئنگ اگینسٹ انڈیا, انڈیا کی ایٹراسٹیز, اس کا آپریشن, اس کا وہاں پہ قبضہ, اس کی وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, وہ ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی فورم پہ پاکستان کا کیس مضبوط ہوا ہے, انڈیا کا کیس کمزور ہوا ہے. ادروائز جنگ لڑ کے اگر آپشن ہوتا تو رانا صاحب بھی مودی کو گھر میں بلا کے لڈو نہ کھلاتے اور جنرل کو بلا کے وہ نہ کرتے. وہ بھی یہی کوشش تھی کہ انڈیا سے جنگ کے بغیر اس مسئلے کو حل کیا جائے. میرا خیال ہے موجودہ حکومت نے فورن فرنٹ پہ جو اچیومنٹس کی ہیں اس میں ہمارا قد کاٹ بھی بڑھا ہے, ہماری بات چیت بھی بڑھی ہے, اور جو ہماری لیڈرشپ کا ایک دنیا میں رسپیکٹ ہے اس سے ہماری بات کا وزن بڑھے گا جب ہم کسی فورم پہ جائیں گے. اوکے, فیئر انف. جنرل صاحب, صداقت صاحب کا یہ خیال ہے کہ کمپیریٹیولی وی ہیو پرفارم ویل, ہمارا ٹریک ریکارڈ پچھلوں سے بہتر رہا ہے ہمارا, بلکہ یہ تو کیس رجسٹرڈ ہوا ہے. دوسرا وہ یہ جو مودی اور جنرل کی انہوں نے بات کی ہے, اب یہ جنرل متل وہ تو وہاں پر اس مسئلے میں اپنی حکومت کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, وہ وہاں پر اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ٹھیک ہوا ہے بالکل, لیکن ہمارے انٹرنل ایشوز جو ہیں اس پر ہم نے اوور کم کرنے کے لیے کوئی تیاری آپ کو دکھ رہی ہے فرام دا بوتھ سائڈز, تاکہ ہم ایک یونینیمس صرف ریزولوشن نہیں بلکہ یہاں سے بار بار میسج بھیجیں پارلیمنٹ سے بھی اور ویسے بھی یونیفارمٹی نظر آئے اس سٹانس کے اندر؟ دیکھیے عادل, جو میں نے پہلے بات کی تھی, ابھی دونوں دوستوں کی بات تھی, دونوں بڑا وزن ہے. نمبر ایک, اکنامیکلی جو ہماری حالت ہے یہ آج نہیں ہوئی, گزشتہ کئی سالوں سے جو جس طریقے سے ہماری مینجمنٹ رہی ہے اس کا یہ رزلٹ ہے.
اگر آج فارن پالیسی میں کہیں ہماری کمزوریاں ہیں تو یہ آج کا نہیں ہے، گزشتہ 70-60 سال کے جو ہماری جو بھی ہے اس کا ایک رزلٹ ہے یہ۔ ایک چیز جو ہمیں بڑی واضح ہونی چاہیے، جو کہوں اس کا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، نمبر 1 کہ اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی آپ کو امن کی بھیک نہیں دے گا۔ نمبر 2، یہ جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہضم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا اس سلسلے کی کڑی میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، اس کے بعد یہ دوسرا ہے۔ اس کے بعد اس نے آگے آنا ہے کیونکہ اس نے ڈکلیئرڈ ہے میں اکھنڈ بھارت کا، اور یہ آج کا نہیں ہے، گزشتہ 70 سال سے ہے۔ دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ ہے کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ کشمیر کم از کم اگر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کے تسلط میں ہو اور اس کے ایفیکٹ میں ہو یہاں پہ، یہ بھی ساتھ اس کے ظاہر ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں اگر ہم پاکستان جنگ کی طرف جائے گا تو کوئی دنیا ہماری بات سنے گی نہیں۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں ڈپلومیٹک افینسو ہم نے کرنا ہے، کیونکہ وہ حجت تمام ہم نے کرنی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ہم نے اپنی قوم کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ لے کے آنا ہے، اس کے بغیر آپ کی بات نہیں بنے گی۔ جس طریقے سے اس وقت ہم ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے، بات اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قسمتی یہ ہے، دیکھیں ایک چیز بنگلہ دیش جیسے ملک میں جہاں پہ آج تک کے بیانی یہ تھا کہ وہ کشمیر کا ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، دنیا میں سب سے مضبوط جلوس بنگلہ دیش میں نکلا ہے۔ ایران جو پاکستان کے ساتھ ابھی تعلقات دیتے اچھے نہیں ہیں، ان سے بات ہم نہیں کر، ان میں جلوس نکلا ہے۔ دیکھیں جو ہماری انٹرنل یونٹی ہے نا، اس میں جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں اور جو اپوزیشن کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے احتساب، یہ جو بھی اس کے نام پہ جو بھی ہے اس کو آپ ختم کریں تب اکٹھے ہو کے بیٹھیں۔ دیکھیے یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو چیزیں ہیں۔ اگر تو اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ کشمیر کے ایشوز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپوزیشن کے جو لیڈرشپ ہے اس کا قید نہ ہونا یا ان کو باہر لے کے آنا، اس لیے وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوں گے، تو مجھے معاف کرنا، میں اپوزیشن کے اس ویو کو نہ صرف سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ٹھیک ہے، بٹ اپیرنٹلی تو یہی میسج ہے نا جی، ابھی تو اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ جی ہم یونٹی کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن آپ گرفتاریاں بند کریں۔ تو پھر دیکھیے آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مقدمات غلط ہو گئے، سب کچھ غلط ہوگا، احتساب غلط ہوگا، یک طرفہ ہوگا، جو بھی کہہ رہا ہوں بات، میں ہر چیز ماننے کو تیار ہوں، لیکن مجھے کیسے یہ سمجھا دیں گے کہ جو اسمبلی کا جو جوائنٹ سیکشن کا اجلاس ہو رہا ہے اسے مریم بی بی گرفتاری کے بعد گالم گلوچ تک بات پہنچتی ہے اور واک آؤٹ کر جاتے ہیں ہم؟ کیا پاکستان کے مفادات ایک شخصیت سے جڑے ہیں؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے جو بھی نیب کر رہا ہے یا حکومت کری غلط ہو، لیکن جو میسج دنیا کو ہم نے کیا دیا ہے، میں اس طرف آ کے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ سیاسی احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں، لیکن خدا کے لیے ریکارڈ کرانے کے لیے طریقہ کار اور بھی ہیں۔ اگر وہ اسمبلی میں رہ کر بات کرتے اور بات کرنے کا مطلب سب کچھ تو چل رہا ہے پاکستان میں، دنیا میں اس لیے کام ختم نہیں ہو جاتے۔ دوسری جنگ عظیم میں سب کچھ ہوتا رہا، برطانیہ میرے خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ پریشر کا شکار تھا، لیکن وہ اس سے نکلے کیونکہ قوم کو یہ فتح تھا کہ باقی سارے ہمارے اختلافات ایک طرف، لیکن جب برطانیہ کے دفاع کا مسئلہ ہے سب ایک طرف۔ اگر تو میری قوم یہ بات سمجھتی ہے پھر ہم آگے چلنے کو تیار ہیں، ورنہ جس طریقے جی ٹھیک ہے، وہ ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر۔ بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر جو آپشنز ہمارے پاس مزید کیا ہیں، کون سے آپشنز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس پر بات ہوگی آپ کا دس بریک۔ ویلکم بیک۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حالات کی سنگینی کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں نظر آ رہا ہے کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ ایک گرفتاری کی وجہ سے سارے کے سارے سیشن کو احتجاج میں کنورٹ کر دینا یا بوائیکاٹ کر دینا، واز اٹ اے رائٹ موو؟ دیکھیں ایک گرفتاری کی بات نہیں ہے، اور جو جن صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ختم ہو جائے اور پھر ہم بیٹھ جائیں گے، یہ کبھی ایسی بات نہیں ہے۔ احتساب جس طریقے سے ہو رہا ہے، اب آپ شروع ہو جائیں پناما سے، 450 لوگ تھے، ایک بندے کا احتساب ہوا، اب آپ اخیر میں باقی درمیان کی چیزیں چھوڑ دیں، جہاں سلیکشن کی بات تھی وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، سینٹ کے الیکشن پہ آ جائیں۔ 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر 50۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہے وہاں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہی میں نے بات کی تھی کہ انڈیا نے ہمارا ویکسٹ پوائنٹ چوز کیا کہ جب ایک پہلے تو ہوتا ہے نا اپوزیشن، یہاں تو نفرتوں سے اوپر بات چلی گئی ہے، ہیٹریڈ پہ آ گئی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور وہ یہ چیزیں جو ہیں
میں آپ کو بتاؤں کہ مریم بی بی جو یہاں پہ جلوس کر رہی تھی، ریلیز کر رہی تھیں آپ مختلف شہروں میں، جس دن فیصل آباد وہ آئی ہیں 4000 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. میں اور میری بیگم اس دن شہر سے باہر تھے، وی ور آؤٹ آف کنٹری، اور میری وائف کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو اب میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں گا تو اس حکومت نے ان کو تو ہلکان ہو گیا کہ یہ اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتی ہے تو یہ حکومت نہیں چاہتی. جب اس دن اسمبلی کے اندر سپیچ ہو رہی تھی اور عمران خان کی سپیچ پہ کمنٹ کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے ہندوستان کی بات کی کہ ہندوستان نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا، آپ نے تو دیوار میں چن لیا. تو عمران خان ایک وکٹوریس ہنسی ہنسے، اور ویسے وہ بڑے وکٹوریس تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں نے دیوار میں چن دیا. تو اب اس مائنڈ سیٹ کے اب یہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اور ڈیوائیڈ کیوں ہو گئے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں. لیکن آپ کا آج پروگرام کا جو مقصد تھا کہ ہاؤ ٹو گو فارورڈ، ہم کشمیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم ایز این اپوزیشن پھر بھی ان سے کوآپریٹ کریں گے. ہم ان سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے احتساب کے اوپر، صرف ان کو کہہ رہے ہیں ایمانداری سے کر لو، ونڈکٹیو نہ ہو، بی آنیسٹ، بی سب کے ساتھ برابری کی سطح کے اوپر کرو. جو ان کی پارٹی میں چلے گئے وہ دودھ سے دھل جاتے ہیں. ہمارا کوئی کسی نے ان سے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، اور پھر آپ دوسری سانس میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہلکا کر دیں، یہ تیز کر دیں احتساب کو، ونڈکٹیو نہ ہو، یہ ریونج نہ لیں، یہ پرسنل سکور سیٹل نہ کریں. دوسری طرف وہ نیب کے اندر جو معاملہ ہے اس میں آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں ان کو پوری سپورٹ ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ نون لیگ والے اگر آج کوئی یہاں پہ فیصل آباد میں ایک بندہ کالج بنانا چاہتا ہے، اس کے این او سیز روکے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، جاب کریشن کیوں نہیں ہو رہی. ہم پوچھتے ہیں یہاں کے افسروں کو، وہ پھر ہمیں سچ بتاتے ہیں کہ کس نے روکا ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ایک فاشسٹ رجیم ہے. ایک حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے پرچھائے سے ڈرتے ہیں. جو آپ کی بیوروکریسی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں بڑی مشکل سے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کا کام نون لیگ والوں کا کر دوں گا، میری کرسی نکل جائے گی. تو پاکستان کے جو حالات اس گورنمنٹ نے خراب کیے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ٹھیک ہو رہا ہے. 11 مہینے 12 مہینے ہو گئے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، کوئی جاب کریشن نہیں ہو رہی. آپ کی اسٹاک ایکسچینج اپنا آدھا کیپٹل کھو چکی ہے. اٹ از بلو 30,000. اربوں خربوں روپے کا آپ کا اڑ گیا. آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیرو، آپ کا ایگریکلچر ڈاؤن، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن، آپ کی انڈسٹری ڈاؤن، آپ کا تو ان حالات میں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان حالات میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن جو جی پہلے تو انہوں نے معیشت کے بارے میں بات کی. تو معیشت کو بحران میں کس نے کیا؟ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب سب سے بڑا اگر معیشت کا بحران چیک کرنا ہو نا، تو وہ آپ چیک کریں کہ اس کے 2 خسارے ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اور ایک بجٹ کا خسارہ. تو پیپلز پارٹی کے دور میں یہ 2.5 ارب سے چلا تھا، پھر 6، پھر 9، پھر 12، اور مسلم لیگ نون نے آخری دور میں 19 سے $19.5 ارب کا خسارہ. یہ ان کی معیشت کی کارکردگی ہے. اگر یہ سٹاک مارکیٹ کے نیچے جانے کی بات کرتے ہیں تو 54,000 سے سٹاک مارکیٹ تھی اور ان کے دور میں 38,000 پہ آ گئی تھی. تو اب اگر وہ نیچے گئی ہے تو یہ وہی آن گوئنگ پروسیس ہے. اب جو ان کا سوال ہے کہ ہم نے قوم کو تقسیم کر دیا، ہم ونڈکٹیو ہو گئے، تو مجھے بتائیں عمران خان صاحب کے پاس وہ کیا آپشن ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل کہ وہ گرفتاریاں روک سکیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی ہے تو ہمیں کوئی اس کا طریقہ بتائیں. وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس کون سا آرڈر؟ ذرا میں بات کر لوں. اگر آپ کو 4,000 کی فکر نہیں ہے، آپ کو صرف اس ایک کی فکر ہے جس طوطے میں آپ سب کی جان ہے. تو میری ذرا بات سن لیں. میں نے ایک کا نام نہیں لیا. ذرا اگر میں عمران صاحب میں بات کر لوں پھر میں بات رہ جائے گی. جو ان کے کہتے ہیں کہ جی یہ ونڈکٹیو ہوا ہے عمران خان، جو وہ وکٹوریس مسکراہٹیں ہیں ان کی، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے وہ طریقہ بتا دیں آئینی قانونی کہ ہم مریم نواز صاحبہ کو گرفتار ہونے سے بچائیں. ایک ہی طریقہ ہے جو یہ اور بلاول چاہتے ہیں. ہم اسمبلی میں بیٹھیں اور کہیں کہ آج سے احتساب ختم، اللہ خیر صلی اللہ. یہ مریم صاحبہ وہ ہیں جو کبھی کہا کرتی تھی کہ میرے پاس لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں اور ابھی
جو یہ جو رمضان یہ جو چودھری شوگر مل ہے اس میں ان کے شیئر اور پراپرٹی میں فرق ہوتا ہے. سن لینا بھائی سن لیں, شیئر پراپرٹی ہے, مجھ سے بحث کر لیں. شیئر از اونرشپ آف اے کمپنی اینڈ دیٹ از نون ایز اے پراپرٹی ان یور اکنامکس ٹرمز. تو کہنے کی بات ہے کہ ان خاتون کے خالی اپنے اکاؤنٹ پہ 9 کروڑ روپیہ ابھی خالی اس مل میں آیا ہے. ابھی ان کے پاس ہزاروں تعداد میں شیئر بھی ہیں. سن لینا, اب یہ فائدہ سپریم کورٹ میں ہوگا. اور مریم کو چھوڑ دیں عمران خان, آپ بھی تو خدا کا خوف کریں, کیا بے تکی باتیں کر رہے ہیں. یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوگا اور مریم کو عمران خان نے پکڑا ہوا ہے. کوئی آپ کی بات میں غلط ہے نہیں تو پھر عدالتیں ہیں نا, جائیں عدالتیں ضمانت شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے. بات پہ بحث کر رہے ہیں, میں اسے آگے نکلنا چاہتا ہوں. ایک منٹ جلد صاحب, شہباز شریف صاحب کی عدالتوں نے ضمانت دی ہے تو عمران خان نے روکا. جب میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس اثاثے ہیں, آپ کہتے ہیں عدالت میں جائیں. جب وہ پکڑی جاتی ہیں آپ کہتے ہیں عمران خان چھوڑے. آپ تو وہ ہیں 4 گھنٹے آپ بیٹھے. عادل آخری بات, 4 گھنٹے یہ کشمیر ریزولوشن پہ بیٹھے رہے کہ جب تک آصف زرداری صاحب کی پروڈکشن آرڈر نہیں نکلے گا. اوکے, پوائنٹ ٹیکن سر, آپ کا نقطہ آ گیا. کشمیر بنانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر, عباسی صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. پوائنٹ ٹیکن سر. رانا صاحب ذرا کوئکلی ون لائنر میں یہ صرف ایکسپلین کر دیں, کیونکہ میں نے جنرل صاحب کی طرف جانا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ بات درست ہے, یہ ان کا آرگومنٹ ویلڈ ہے کہ آپ سے جب کیس کی ڈیپتھ پہ بات کرو کہ جی 84 لاکھ سے کروڑوں کے شیئرز کیسے آ گئے, آپ کہتے ہیں کورٹ میں کیس ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈڈ. جب آپ سے سوال پوچھا جائے منی ٹریل نہیں دی, آپ کہتے ہیں وہ عدالت میں دیں گے. وہ یہ ذرا لیٹ می کمپلیٹ اف یو الاؤ می. ہمارے پاس وہ ساتھ میں یہ کہ جی دیکھیں ہمارے پاس کیس کی ڈیٹیلز نہیں ہوتی. یہ بریفنگ لے کے آتے ہیں نیب سے, میرے پاس نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں خاموشی سے اس کیس کو چلنے دیں. یہ 40 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر مریم کو چھوڑیں کیسے, مریم صاحبہ کو رہا کیسے کریں, مجھے بتائیں ذرا. ان کا عدالت میں فیصلہ کرنے دیں. عدالت میں کیس فیکٹس ان کے پاس ہیں, مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے, اوکے فیئر انف. سر میرے خیال ہے یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہماری کبھی نہیں مٹتی. آپ دیکھیے یہ ہوتا رہے گا, میں جنرل صاحب کی طرف جانا ہے, مجھے ذرا میں ذرا رانا صاحب میرے بڑے بچپن کے دوست فیلو ہیں, اور جی جنرل صاحب بھی باطن میرے دونوں جی جنرل صاحب I have to conclude this segment, تو پلیز ذرا جی جنرل صاحب. چیز یہ ہے کہ آج جس ابتلا میں میرے کشمیری بھائی گرفتار ہیں, کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہمیں جو اب کر رہے ہیں اس میں سب مل کر, اگر ہمارا ڈپلومیٹک افینسو, ایک تو ہے ہمارا جو کور آف ڈپلومیٹس کا, ایک پبلک ڈپلومیسی ہے جہاں پہ یہ میرے دونوں دوست بہت میجر رول پلے کر سکتے ہیں. یہ دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں, جب یہ جا کے بات کریں گے تو دنیا انٹرنیشنل کی بات سنے گی, اور ہمیں انٹرنیشنل جو میڈیا ہے, جو ان کے رائٹ اپس ہیں, اس کو ہمیں بمبارڈ کر دینا ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے جو پوسٹس ہیں اس کو بلاک کر دیا ہے ٹویٹر نے. ہم اس میں بھی کمزور جا رہے ہیں, اس کو ہمیں سنبھالنا ہے, جس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کے بیٹھ کے بات کیجیے. ہمیں اپنی اکانومی کی بہتری کام کرنا ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ جنرل ریٹائرڈ غلام صاحب, صداقت عباسی صاحب اور رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے یہ سیگمنٹ کنکلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ کراچی کی صورتحال پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر میری ٹائم موجود ہوں گے علی زیدی صاحب, ان سے بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی صاحب, کراچی میں موجود ہیں. آج پورا دن کراچی کی سڑکوں پر تھے. 14 اگست تک کا یہ وعدہ کیا تھا کہ کراچی سے کچرا بھی اٹھانا ہے, کراچی کی صفائی بھی کرنی ہے, اور بارشوں سے جو تباہی ہوئی تھی اس سے کراچی کو بچانا ہے. تو کیا تیاری کیا اب تک کر چکے ہیں, ان سے ذرا اس پہ بات کریں گے. علی زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ 14 اگست والا جو ٹاسک تھا وہ آپ کو پورا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اور آج دن بھر جو ہے وہ کیا مصروفیت رہی ہے آپ کی سڑکوں پہ, کیا جو ہے وہ مشکلات رہی ہیں یہاں کراچی ہائٹس کو؟ عادل اصل میں بات یہ کہ یہ کچرا جو پڑا ہوا ہے یہ سالوں کا, صدیوں کا کچرا ہے. 15-20 سال سے یہ جو آپ کے سکرین پہ ابھی چل رہا ہے یہ محمود آباد نالا ہے, جو یہ آپ دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پہ, میں دیکھ رہا ہوں. یہ محمود آباد نالا, یہ جو کچرا اٹھا ہے نا, اس پہ لوگ واک کر کے کراس کیا کرتے تھے. ہوتا یہ تھا بارش پڑتی تھی, کچرا کمپیکٹ ہو گیا تھا, وہ بارش کا پانی فلڈنگ ہو کے یہ سارا پانی آزو بازو گھروں میں چلا جاتا تھا. اب یہ ہم نے پہلا جو سٹیپ, جو میں نے پہلے بھی دن سے کہا ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہمارا تھا کہ ہم یہ نالے جتنے کلاگ پوائنٹس ہیں جہاں چوک ہوتا ہے نالا, ہم وہ کلاگ پوائنٹس کھولیں گے. اور ان کلاگ پوائنٹس کھولنے سے پہلی چیز یہ ہوگی جب بارش ہوگی
تو پانی اوپر گھروں میں نہیں جائے گا, یہ پانی فلو ہو جائے گا. بائی دا وے, یہ جو جتنی آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سب انکروچمنٹ انلیگل کنسٹرکشن ہے. یہ جو آپ کی ٹی وی پہ چل رہا ہے محمود آباد کی, یہ جو دونوں سائٹس پہ ہے, یہ جو ابھی آپ کے سکرین پہ چل رہی ہے محمود آباد نالے کا چل رہی ہے, میرے حلقے کا ہے. یہ نالا ہے اور یہ کچرا نکال کے ہم نے رکھا ہے تو اس کے بیچ میں پانی کا فلو آ گیا ہے جو گندے پانی کا. لیکن یہ پورا کا پورا جو تھا, باقی جو پیچھے گھر تھے وہ سارے انکروچ تھے. اب میں انکروچمنٹ تو نہیں توڑنے آیا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہ جائے, نمبر 1. اور نمبر 2, کراچی کی صفائی کی کوئی شروع تو ہو. میئر صاحب بھی اب ماشاءاللہ ساتھ ہیں. آج ناصر حسین شاہ صاحب آتے کے ساتھ ہی وزیر بنے ہیں. پرسوں انہوں نے مجھے فون بھی کیا, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, میں نے ان کو شکریہ بھی ادا کیا. آج وہ بھی میرے ساتھ تھے, وہ بھی آج ساری جگہ گھوم رہے تھے اور ہم نے بڑے سارے وزٹ کیے. الحمدللہ ہمیں پانی فلڈنگ نہیں ہوئی کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ملے کہ جی ہماری برتن اور الماریاں تک جو ہیں وہ پانی میں بہ جاتی تھیں. آپ کا احسان ہے کہ اس دفعہ پانی نہیں آیا. لیاری ندی کے ساتھ جتنے کچی آبادیاں ہیں سب اس میں. ناؤ یہ دس از اونلی 5% آف دا پرابلم. اب یہ ٹارگیٹ اورینٹڈ ہے, ٹائم اورینٹڈ نہیں ہے. آج میری ان کے ساتھ, ہم اتفاق سے تینوں ایک ہی گاڑی میں تھے ایک جگہ, اور لیاری ندی جاتے ہوئے, میں بھی, میئر صاحب بھی اور ناصر صاحب بھی جو کہ لوکل باڈیز کے منسٹر ہیں. اور ہم نے یہ تینوں مطلب فیڈرل سے آپ آئیں, علی زیدی صاحب فیڈرل سے آپ آئیں, سندھ کے وزیر بلدیات آپ کے ساتھ تھے, میئر کراچی ساتھ تھے. میئر کہتے ہیں مجھے سندھ حکومت پیسے نہیں دیتی. سندھ حکومت کہتی ہے کہ اگر وفاق آ رہا ہے تو وفاق بھی کبھی NFC کے نام پہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں, کبھی وہ کہتے ہیں آگے مدد کریں جی, کراچی بڑا شہر ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ تینوں نے بیٹھ کر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بجائے بلیم گیم میں جانے کے کہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں, جس حد تک کر سکتے ہیں ماسٹر پلان ری وزٹ کیا جائے؟ کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 5% کام ہے جو ہوا ہے تو اس کا مطلب 95% کام جو ہونا ہے اس میں بہت بڑا کنسنسس چاہیے تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا, تینوں گورنمنٹس کا. دیکھیں پولیٹیکل کنسنسس بالکل چاہیے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ول. پہلے پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی ول تو ہونا. میں نے تو جی کھلا دروازہ رکھا ہے کہ جو مرضی آئے آ کے اس شہر کے صفائی میں ہمارا ہاتھ بٹائے. ہم یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ سب ساتھ ہیں, بیکاز لوگ مر جاتے ہیں. آج آپ یقین کریں مجھے کراچی الیکٹرک والوں کا فون آیا, شکریہ ادا کر رہے تھے, اکرام سہگل صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میں خدا کا شکر ہے آپ نے ہماری زندگی آسان کی. آج کہیں نالے میں پانی نہیں کھڑا ہوا تو کوئی شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہوا. کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل سب ٹھیک ہو گیا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں 5% ہوا ہے. اب یہ سارا جو کچرا باہر آیا یہ اٹھانا بھی ہے, بٹ اس کا ایک پرماننٹ سولوشن بھی ہے. تو کل نہیں منڈے کو ہم انشاءاللہ یا کل اگر بیٹھ گئے عید کے فوراً بعد ہم بیٹھیں گے, جس میں ناصر صاحب, میئر صاحب اور میں, اور ہم بیٹھ کے ایک کانکریٹ پلان بنائیں گے کہ جو ویسٹ ہے, کیونکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سندھ حکومت کے نیچے ہے. تو میرے پاس کچھ پلانز ہیں, میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا, انہوں نے بھی ایم شور بنائے ہوں گے. جی بٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ جو سندھ گورنمنٹ نے وہ کرنا تھا صفائی, وہ چائنیز کمپنی کو کانٹریکٹ, وہ تو فنکشنل ہے, وہ کام کر رہا ہے کچھ. جتنا کم بولا جائے اتنا بہتر ہے اس کے لیے. مطلب اگر کر رہا ہوتا تو یہ حال تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں نا, یہ آپ ٹی وی پہ اسکرین دکھا رہے ہیں, اگر یہ کر رہا ہوتا تو یہ, میں پاگل تو نہیں ہوں. یہ سارا دیکھیں, آپ بیٹھ کے بل کے بات کریں گے, جو پہلے ہو گیا وہ جانے لا انفورسمنٹ اور قانون کے ادارے کرتے رہے. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کراچی صاف ہو جائے, اور میرے ساتھ ARY بھی ہے, میرے ساتھ باقی چینلز بھی ہیں, اور میرے ساتھ سارے ایکٹرز بھی ہیں پورے. اور یہ کراچی ایک آدمی کا کام, یہ پورے کراچی کو اس کے اوپر ایک بڑی اویئرنس کیمپین بھی ہے. ایک اور ویڈیو ٹویٹ کی ہے, ایک اور ویڈیو ٹویٹ ہم نے کی ہے, جس کے اندر ہم نے پورا وہ مکہ چوک سے عزیز آباد پورا ہم نے نالا وہ صاف کیا, مین روڈ پہ سارا کچرا اٹھایا جو سالوں سے پڑا ہوا تھا. کل رات کو کرسٹل کلیئر تھا, صبح کوئی کچرا ڈمپ ڈال گیا ادھر آ کے. سو کرنے کا ایک پورا پلان ایک بنے گا. پہلے تو دیکھیں, یہ فوراً اگلا سوال ہوگا جی ویسٹ سے انرجی بنتی ہے. انرجی بائی پروڈکٹ ہے بھیا. پہلے ویسٹ اور کچرا اٹھانا ہوتا ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کرنے کے لیے. پہلے اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کرنے, اپنے شہر کو صاف کرنے. اس کا کرنا کیا ہے, یہ تو کچرا بک بھی سکتا ہے. مطلب ناروے سارا امپورٹ کر رہا ہے دنیا بھر سے کچرا, لیکن اس کا کوئی سسٹم تو بنائے نا پہلے. یہ تو بلینز کی اکانومی ہے, کچرا اٹھا کے لینڈ فل یہ تو بلینز کی اکانومی ہے. جی
یہ تو بلینز کی اکانومی ہے اگر آپ کے پاس بہت بڑی بلینز کی ہے. مطلب جو کراچی کا کچرا بنتا ہے اور کراچی میں بارش کم ہوتی ہے آج کل ہو رہی ہے, لیکن جو کچرا ڈرائی ہے وہ تقریباً کچھ نہیں تو 350-400 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے اس سے. بٹ دس از فیز 2 آف دا ایکویژن. فیز 1 از آپ کر کیا رہے ہیں تینوں مل کے؟ مجھے بتائیں کہ آپ ویئر آر یو ہیڈنگ؟ آپ تینوں مل کے آپ کرنے کیا والے ہیں آگے, تاکہ کراچی آئیٹس کو پتا چلے کہ یہ 3 جماعتیں مل کر کراچی کے لیے یہ بہتر کرنا چاہ رہی ہیں, کچرا نہیں دکھے, سڑک پہ پانی نہ کھڑا ہو. جی تینوں مل کے ہم کراچی صاف کرنا چاہ رہے ہیں. بس یہ پہلے عوام کو سمجھ آنا چاہیے کہ تینوں مل کے فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور شہر کی گورنمنٹ, سٹی لوکل گورنمنٹ, ہم تینوں مل کے کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کراچی کے لوگوں کے جو یہ بیچارے کچی آبادیوں میں رہتے ہیں ان کا سارا سویج اس میں گرتا ہے, ہم ان کے لیے ہاؤسنگ کا کوئی پلان بنانا چاہتے ہیں. ہم انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. اور دنیا بھر میں کہہ کے تھک گیا ہوں, پورٹس کی شہر کے ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور میں ایگزامپلز دی ہیں, باہر کی ایگزامپلز بھی دی ہیں. میں دبئی کی ایگزامپل ہمارے سامنے بنا ہے, دبئی پورٹ آدھا دبئی ان کا ہے. نیو یارک کی پورٹ اتھارٹی کی ایگزامپل میں نے دی ہے, وہ آدھا شہر ان کا ہے. اسی طرح کراچی ہوں گے. ٹھیک, فیئر انف. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مجھے اگر کوئکلی بتائیں, ایک کرٹیسزم آپ پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو چندہ نہیں مانگنا چاہیے تھا. اگر کوئی اپنی ویلتھ سے کچھ دینا چاہتا ہے, کوئی تاجر, کوئی بزنس مین, دیٹ از سم تھنگ ایلس. گورنمنٹس کا کام ہے, ٹیکس پیئر جو ہے وہ یہ کہتا ہے میں ٹیکس بھی دوں اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو چندہ بھی دوں. کیوں, وائی؟ عادل, بڑا سمپل ریسپانس ہے. آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا. اپنی ول سے کوئی دینا چاہتا ہے تو دے دے, تو اپنی ول سے جو دینا چاہتا ہے وہ کہاں دے؟ عادل عباسی کے پاس بھجوا دوں سارے پیسے. مجھے حبیب بینک نے 5 مجھے ضرورت ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ چندہ کیوں مانگ رہے ہیں اگر گورنمنٹس کے پاس پیسے نہیں؟ تو پھر آپ رکھ. تو میری جان, اگر کوئی اپنی ول سے دینا چاہتا ہے تو وہ دے کس اکاؤنٹ میں, مجھے یہ سمجھا دیں. ایک ہم نے سیپریٹ اکاؤنٹ بنایا ہے FWO اور KPT کا مل کے, سیپریٹ اکاؤنٹ ہے, الگ بینک اکاؤنٹ کھلا ہے جس کا نام ہے FWO-Clean کراچی. تو میں نے صرف یہ اناؤنسمنٹ کی کہ کسی کو دینا ہے تو دے, میں تو نہیں کسی کے سر پہ پستول رکھ رہا. اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بھی علاقہ صاف کرتے ہیں, یہ لے لے پیسے ہم آپ کو دیتے